अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुर नूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, तमाम जहानों से बेहतर, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में तीन सिफात हों, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मौत के लम्हात आसान फरमा देता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमाता है। पहली बात, कमज़ोरों के साथ नरमी। दूसरी बात, वालिदैन के साथ मोहब्बत और शफकत। और तीसरी बात, अपने मातहतों के साथ हुस्न सलूक। आज का प्रोग्राम नाज़रीन इन्फॉर्मेटिव भी होगा इंशाअल्लाह और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि आज ब्लड ग्रुप के तिब्बी और साइंसी असरात पे बात करेंगे। हम सबका ज़ाहिर है अपना अपना एक ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन आज आपको बतलाएंगे साहब कि आपके अपने ब्लड ग्रुप के जो खवास हैं वो क्या है। एक बात ध्यान में रखें, आदात, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा दिया करते हैं। अहले नज़र का ये तरीक़ रहा है कि वो किरदार देखकर ब्लड लाइन का बुनियादी तौर पर अंदाज़ा कर लिया करते थे कि किस नस्ल से इसका ताल्लुक है। खून नाज़रीन इंसानी वजूद में कुदरत का ऐसा शाहकार है जिस पर इंसानी वजूद पूरा का पूरा खड़ा है। यानी सुर्ख रंग का एक सियाल मादा जो इंसान की रगों में दौड़ता है, इंसान को जिंदा रखता है। खून में बुनियादी अनासिर तो सब इंसानों में नाज़रीन यकसा होते हैं, मगर उसकी बनावट हर जिस्म के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करती है। बुनियादी तौर पर यह ज़हन में रखें कि खून चार ग्रुप्स में, यानी ग्रुप ए बी और ओ में तकसीम होते हैं। फिर उनकी ज़ाहिर दीगर ब्रांचेज होती हैं जो तकरीबन 8 ग्रुप्स पर मुश्तमिल होती हैं। यानी ये सब कुदरत का अजीम तरीन शाहकार है। एक सेहतमंद इंसान के नाज़रीन जिस्म में उसके वजन का 7 या 8% जो है वो खून पर मुश्तमिल होता है। इंसानी खून के दीगर फंक्शंस के साथ साथ उसका सबसे अहम काम सारे जिस्म को आपको पता है कि ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। खून में व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। और खून में नाज़रीन प्लाज्मा, यानी खून बुनियादी तौर पर प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है और खून का प्लाज्मा 90% पानी से बनता है। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग बात अब मैं आपको बतलाऊं, और ज़ाहिर है तहकीक है, इसको डिनाई किया जा सकता है। 1930 में नाज़रीन एक जापानी प्रोफेसर टोकी जी फ्यूरिकावा ने एक मकालमे में दावा किया कि खून के ग्रुप्स ए बी और ओ शख्सी खसलतों को जाहिर करते हैं। वो क्या करते हैं ये जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो मुख्तलिफ तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक ए ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद में तनाव जो है वो ज्यादा होता है और जो हार्मोन कोर्टिसोल्स होते हैं उसकी सतह उसमें ज्यादा होती है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लड ग्रुप में मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर का भी खतरा ज्यादा होता है, मगर खून का यह ग्रुप मच्छरों को ज्यादा पसंद नहीं होता। इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग फितरतन जिम्मेदार, मोहतात, ईमानदार और जज्बाती किस्म के होते हैं। ये अपने से जुड़े रिश्तों से बहुत मुखलिस होते हैं। ये लोग पहले तो यानी क्या कहते हैं कि पहले जो है वो तोलना और फिर बोलना, उस फिलॉसफी पर अमल करते हैं। और इनकी तबीयत में शर्मीलापन भी हुआ करता है, चुनाचे ये पुरहुजूम जगहों से घबराते हैं। कुदरती तौर पर ये कायदाना सलाहियतों के मालिक होते हैं और मेहनत से जी नहीं चुराते, हर काम दिल लगाकर करते हैं। ऐसे अफराद टीम वर्क पर यकीन रखते हैं और अपनी टीम में नुमाया किरदार अदा करते हैं। हाँ, अब अगर आपका खून का ग्रुप जो है वो बी है तो वो भी सुन लें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नाज़रीन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लड ग्रुप वाले अफराद में अमराज कल्ब का खतरा और ओ ग्रुप के यानी ओ ग्रुप के मुकाबले में 11% ज्यादा होता है। तहम ऐसे अफराद के मेदे में ए या ओ ब्लड ग्रुप के मुकाबले में 50,000 गुना ज्यादा दोस्त बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद साबित हुआ करते हैं। मुहक्किकीन ये बताते हैं कि इस ब्लड ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अफराद अक्सर दिमागी अमराज का शिकार होते हैं। हमदर्द और हसास तबीयत के मालिक इस ब्लड ग्रुप के अफराद दूसरों की राय को बहुत ज्यादा फौकियत देते हैं। बुनियादी तौर पर ये मनचली तबीयत के लोग हुआ करते हैं, हल्ला गुल्ला करना पसंद करते हैं, ये मुस्बत सोच रखते हैं, लेकिन थोड़े खुदगर्ज भी हुआ करते हैं। अमूमी तौर पर ये लोग टीम वर्क में काम करने को तरजीह नहीं देते, ये अपनी इनफिरादी हैसियत पर यकीन रखते हैं और इनफिरादी तौर पर काम करने के आदी होते हैं। आगाज करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजूद है आज। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले तो
ہر انسان اپنی تخلیق کے بارے میں سننا اور سمجھنا چاہتا ہے. یعنی یہ جو ہمارا 6 فٹ کی جو وجود ہے، جو 6 فٹ کی ہماری باڈی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بورلیس مطلب یہ کیسے بنتی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ عدم سے وجود تک کا جو سفر ہے، بتائیے ذرا کن کن مراحل سے مطلب گزرتا ہے انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور جس ابتدائیے سے آپ نے آغاز کیا وہ بھی بہت دلچسپ تھا، اور اس سوال کے جواب کو میں یہاں سے اس کا آغاز کروں گا کہ کیوریوسٹی، تجسس انسان کو ہمیشہ سے ہے، اور بالخصوص تخلیق، انسانی تخلیق کے عمل کے حوالے سے. اور پھر جیسا کہ آپ نے یہیں سے لیڈ لی کہ مثال کے طور پہ فرام نتھنگنیس کیسے انسان کا وجود پائے انجام کو پہنچتا ہے. اور پھر آپ غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کر کے بتایا کہ تمہیں ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرکشش انداز میں انسان کو بار بار مخاطب کر کے بتایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اور غور کرے اپنے تخلیق کے عمل کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان واقعتاً حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو اس کی حقیقت کا ایک پہلو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے عمل کے اندر چھپایا ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ تجسس، وہ کیوریوسٹی، وہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹری، وہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا مکۃ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر، اس کیوریوسٹی کو اللہ رب العزت نے کچھ ریویل کیا اور یہ بتایا کہ انسان کی تخلیق کا عمل کچھ ایسا ہے. اور وہ کیوریوسٹی اور تجسس آج بھی جب سائنس کی منازل اور ٹیکنالوجیز کی منازل کو طے کرتے ہوئے ٹیکنو سائنٹیفک دور میں داخل ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی وہ مسٹریز ریویل کچھ ہوئی ہیں، اور آج بھی انسان کا دامن لیے ہوئے ہیں کہ آگے مزید کیا ہے، مزید کیا ہے، تاکہ اس تخلیق کے اور تحقیق کے عمل کو مکمل کیا جا سکے. تو آئیے ہم ان مراحل کے اوپر ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنے آپ سے جوڑی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من سلالۃ من طین، ایکسٹریکٹ مٹی کا جو جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ، مٹی کا جو نچوڑ ہے وہاں سے انسان کو پیدا کیا گیا، من طین، مٹی سے. پھر فرمایا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا، اور پھر فی قرار مکین، اللہ رب العزت نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا. پھر اگلے مرحلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اس کے بعد اسے جمع ہوا خون بنایا. پھر فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اسے بنایا خون کا لوتھڑا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو بنایا ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس میں جب روح پھونکی تو یہ ایک نئی تخلیق موجود تھی. اب آپ غور کیجئے جنید بھائی، کیا یعنی بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت ہی براڈلی اللہ رب العزت نے ان مراحل کو کلاسیفائی کیا، نمبر 1. لیکن یہ ایک اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میکرو لیول ہے، یعنی براڈر اسپیسز کے اندر بڑے بڑے مراحل اللہ رب العزت نے نقل کر کے یہ بیان فرما دیا کہ انسان تم نتھنگ تھے، عدم تھے، اور جب تمہیں ہمیں وجود میں لائے تو ان مراحل سے گزار کر لائے. لیکن اگر آپ اس کا مائکروسکوپک انالیسس کریں تو ہر ایک لمحے کے اندر بے شمار تفصیلات ہیں اور بے شمار پیچیدگیاں ہیں. اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے عمل کی ان پیچیدگیوں سے گزار کر انسان کی تخلیق کے عمل کو مکمل کرتے ہیں. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اس کا ٹائم زون بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو پہلا مرحلہ ہے، پہلے سے دوسرے مرحلے میں 40 دن، دوسرے سے تیسرے مرحلے میں 40 دن، الغرض 120 دن جب مکمل ہوتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، روح
سونگتا ہے اور پھر 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے. نمبر 1 اس کا رزق طے ہو جاتا ہے, پھر فرمایا اس کی عمر طے ہو جاتی ہے, پھر اس کا عمل طے ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا شقی ہونا یعنی بدبخت ہونا اور اس کا سعید یعنی خوشبخت ہونا یہ بھی طے ہو جاتا ہے. تو براڈلی اسپیکنگ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق میں اس بات کی نشانی رکھی کہ اللہ رب العزت نے کس پائے تکمیل کے ساتھ انسان کی تخلیق کو ایک ایگزامپل بنایا ہے. مطلب بات یہ ہے کہ وہ نتھنگ سے سم تھنگ تک کا جو تصور ہے, آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 120 دن کا جو پورا ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو 1450 برس پہلے اپنے محبوب کے قلب پہ اتارا. آج سائنس جا کے اس بات کو تحقیق کر کے ڈسکور کر رہی ہے کہ ہاں ایسا کچھ جو ہے وہ ہو چکا. ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگلی میں جب یہ ظاہر یہ جب پروگرام کی تیاری ہو رہی تھی تو میں جب پڑھ رہا تھا تو اللہ کی شان پہ میں بس سبحان اللہ کر رہا تھا کہ بیسک آپ کے ظاہر 4 گروپس اے بی اور او, اور پھر اس کے ظاہر 8 برانچز بنتی ہیں یعنی اے پازیٹیو اے نیگیٹو, بی پازیٹیو بی نیگیٹو, اے بی پازیٹیو نیگیٹو, اور اس کے بعد او پازیٹیو او نیگیٹو. میں کچھ ڈاکٹر ہو گیا ہوں آج, یہ ذہن میں رکھیے, آج آپ ایک ڈاکٹر سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو اگین کہ ایک تو یہ کہ اس کا پرسنٹیج بتائیے, دوسرا اس کی اہمیت بتائیے, تیسرا یہ کہ جو ظاہر جو کمپوننٹس ہیں جو اجزاء ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے. اور چونکہ آپ کا اسپیسیفک شعبہ بڑا مطلب اور بڑا آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو جزا دے کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس کی تدارک اور احتیاط ہے, پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی نا, انسان کے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے, کمال کر دیا ڈاکٹر, کمال کر دیا واقعی. میں مطلب آج تک میں نے ایسی گفتگو کہیں نہیں سنی. اچھا ماشاءاللہ جی, یہ کمپلیمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے. واہ. تو جنید بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز بتائی کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے, وہ 120 دن جو بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک عمل رکھا ہے. اور آج آپ سائنس پروف کر رہی ہے اس بات کو. سائنس پروف کرتی ہے, اور سائنس ہر وقت پروف کرتے ہوئے آئی ہے, اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے گراتی ہے پھر کہ یار یہ تو معجزہ ہے. اور اس کے بعد کتنے لوگ اس کو اسلامک طور پہ پروف میں آ کے اسلام قبول کرتے. بالکل کیونکہ وہ ہل جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مختلف چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. بالکل جیسے آپ نے ایک بیان کیا کہ او کی خصوصیات بتائیں, بی کی خصوصیات, وہ بہت پرانی وقتاً باتیں ہیں اور یہ بہت پروفڈ باتیں ہیں کہ جو آپ کے جو بلڈ گروپس ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کی نیچر اور آپ کے ٹائپس اور آپ کی سٹائل اور آپ کا جتنا بھی رویہ ہے, خون بولتا ہے آف کورس. کچھ چیزیں جینیٹکس ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے پازیٹیو یا نیگیٹو, اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا سب سے بلڈ گروپ آپ کا جینیٹکلی آ رہا ہوتا ہے اور جینیٹک سے ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں یونیورسل بلڈ گروپ ہے وہ ہے او نیگیٹو, جو دنیا کو ہر جگہ اس سے یونیورسل ڈونر کسی کو بھی وہ بلڈ دے سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. باقی او پازیٹیو کی بھی کچھ خصوصیات ہیں جو وہ بھی بلڈ گروپ کو ڈون کر سکتا ہے, بٹ او نیگیٹو سب سے زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. باقی گروپس جو ہیں ریسیپینٹس ہیں, دے نہیں سکتے. وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو دے سکتے ہیں. اوکے, یعنی او نیگیٹو جو ہے یونیورسل مطلب اوکے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے اور یہ آپ بہت بہتر بتا پائیں گے. ایک تو یہ کہ جو جیسے میں نے ایک بڑا ہی سطحی سا ایک ویو دیا, لیکن میں چاہتا ہوں ان ڈیپتھ جا کے ذرا آپ اس پہ بات کیجئے کہ ایک تو یہ کہ کیا بلڈ گروپس کے اپنے مزاج کچھ ہوا کرتے ہیں, یعنی اس کا اپنا موڈ کچھ ہوا کرتا ہے, ایک تو یہ بتائیے. پلس کیا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان بلڈ گروپس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص صلاحیتیں ان کو عطا کی ہوتی ہیں, یہ بھی ذرا بتائیے. اور بطور ڈونر اور ریسیپینٹ کے جو ایک حیثیت ہوتی ہے ہماری, وہ کیا ہوتی ہے, ذرا یہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, مطلب صلاحیتیں جو ہے بلڈ گروپس کے اکارڈنگلی چلتی ہے یا نہیں چلتی, اگر ہم سائنسی اعتبار سے بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ اس پہ جو بہت زیادہ ریسرچ کہیں یا ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہوئیں وہ تو نہیں ہیں. لیکن ہاں جو اسکالرز ہیں, جو ایک سائنٹیفک اسکالرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بلڈ آپ کے الگ الگ جو بلڈ گروپس ہیں اس سے آپ کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں یا آپ کی
سائیکالوجیکلی اگر ہم کہیں یا آپ کے کہیں کہ نفسیاتی چیزوں پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ اسٹڈیز یہ ہمیں بتاتی ہیں. اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ جاپنیز اسکالر ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ بلڈ گروپ اے جو ہے اس کے اندر وہ بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت انرجیٹک ہوتے ہیں. بلڈ گروپ جو بی ہوتے ہیں وہ بہت پازیٹیوٹی کی طرف ہوتے ہیں, مطلب وہ آپ کی زندگی کا پازیٹیو پہلو دیکھتے ہیں. اور جو او ہوتے ہیں دے آر ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. ہم یہ کہیں گے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. اب ان کی یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جینیٹکس کیسی جا رہی ہے, مطلب obviously جب جینز کا کچھ نہ کچھ سائیکالوجیکل امپیکٹ تو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی فادر ایسا ہے تو بچہ ایسا ہے, تو obviously کچھ نہ کچھ تو ہوگا, لیکن بلڈ لائن کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. بلڈ لائن کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم مس میچ بلڈ ٹرانسفیوژن کر دیں خدا نخواستہ, کہ ایک بلڈ لگ رہا ہے دوسرا بلڈ کو ہم مکس کر دیں, تو اس کی وجہ سے الرجک ریاکشنز ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی کچھ اسٹڈیز میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کسی کا جیسے اگر او کا او میں ہی لگایا تو اس سے باڈی میں فزیکل چینجز آ سکتی ہیں. اچھا. کچھ بیماریاں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. جیسے فار انسٹنس اگر آپ نے پراپر بلڈ اسکرین نہیں کیا ہے, تو اگر آپ نے وہ خون لگا دیا ہے, او کو او لگا دیا ہے, لیکن وہ پراپرلی اسکرینڈ نہیں ہے, یعنی اس میں جو ڈیزیزز ہیں, خود دیکھیں کچھ ڈیزیزز تو ہم خود اسکرین کر لیتے ہیں نا, جیسے ملیریا ہے, ایڈز ہے, سفلس ہے اور ہیپیٹائٹس بی سی ہے, یہ تو ہم اسکرین کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ خراب بلڈ ہم نے کسی مریض کو لگا دیا تو وہ اس کو وہ ڈیزیزز ہو سکتی. اسی طرح کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گینگسٹر کا بلڈ یا کرمنل کا بلڈ لگا دے تو کچھ صلاحیتیں اس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن ہاں اب یہ ہے کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن کچھ اسٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک, یعنی ایک ویو ہے, ایک ویو ہے, مطلب ابھی مکس اوپینینز ہیں. آپ گائنیکالوجسٹ ہیں تو آپ کے سامنے تو بہت سے ایسے کیسز آئے ہوں گے کہ بچہ بالکل پیدائشی ہے اور خدا نخواستہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بس وہ بالکل سمجھ لیں کہ قریب المرگ ہے, اور ڈاکٹر نے کہا کہ پورے جسم کا جو ہے بلڈ چینج کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے بلڈ پھر آپ کو باہر سے لینا, اب آپ کو نہیں پتا وہ بلڈ کس کا ہے, لیکن ٹیسٹڈ بلڈ تو ضرور ہے, لیکن کس کا, وہ اگین وہی بات آ گئی. تو کیا یہ اس بار کبھی والدین آپ کے سامنے سوچتے ہیں کہ وہ کہیں پتہ نہیں کس کا بلڈ ہوگا, اس کے کہیں اسپرچول اثرات یا وہ بچے کے اندر داخل نہ ہو جائے, اس طرح کی کوئی فیل آتی ہے کبھی؟ دیکھیں اگر زندگی بچانے کے لیے تو خراب خون بھی لگانا ہے, کیونکہ ورنہ تو مریض مر ہی جائے گا نا. تو اب اگر جیسے فار انسٹنس ہوتا ہے حمل کا جو پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد اگر مریض جو ہے وہ ہیمریج میں چلا جاتا ہے, پوسٹ پارٹم ہیمریج بولتے ہیں, یا آپ بولیں کہ انتقال خون کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم سفید خون بھی لگاتے ہیں, یعنی فریش فروزن پلازما بھی لگاتے ہیں, ہم ہول بلڈ بھی لگاتے ہیں, ہم پلیٹلیٹس بھی لگاتے ہیں. کرائیو پریسپیٹیٹ بھی ایک طرح کا بلڈ ہوتا ہے جس کے اندر خون کی جمنے والی صلاحیت ہوتی ہے, وہ بھی ہم لگاتے ہیں. اب لگانے کے لیے زندگی اگر بچ جاتی ہے اور اس کی خود کی اپنی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کا بلڈ تو اپنی جگہ ہے, بٹ آپ کا برین جو ہوتا ہے وہ کمانڈر ہے آپ کی باڈی کا. تو اب اس کی وجہ سے میں نے تو ایز سچ سائنٹیفکلی تو کوئی ٹریٹس نہیں دیکھے, لیکن ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا خون چینج ہوا ہے تو یہ چینج ہو گئی. انٹرسٹنگ موضوع ہے صاحب. آج بلڈ گروپ کی جو طبی اور سائنسی اثرات ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور یقیناً بڑی زبردست انفارمیشن اس وقت ہمارے پینلز دے رہے ہیں. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا, یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ظاہر لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کی اپنی ایک اس پہ لائن ہے. تو خون کے عطیے کے حوالے سے جو ایک تو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں, اور جو اس میں خاص طور پہ شرعی احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے, یہ ذرا بتلائیے کیا کیا ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے, اور اس سوال کو پورے اس کے بیک گراؤنڈ سے سمجھنا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں اور حقیقتاً ایک ہی حقیقت ہے, وہ ہے اللہ رب العزت کی حقیقت. یعنی اگر کوئی وجود ہے, کوئی ایگزسٹنس ہے, تو وہ خدا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو عدم سے وجود میں پیدا کیا, اور جب انسان اس وجود میں آ گیا تو اب انسان مخلوق ہے. مخلوق ہونے کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو اون نہیں کرتا.
ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا عدم سے وجود میں، اور انسان اپنے آپ کو اون نہیں کرتا۔ اب اصولی طور پر جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں اور ہماری اپنی جو جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی ہے، یہ ہم گاڈ کو تو او کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنی مرضی، منشا، اپنی منفعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج نہیں کر سکتے۔ اسی اصول کی بنیاد کے اوپر ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے اس مسئلے کا استنباط کیا ایک پرانے عرصے، کچھ عرصے پہلے، کہ خون کا انتقال جائز نہیں ہے، لیکن یہ پرانا ہے۔ اچھا، مرور زمانہ سے جب حالات بڑھنا شروع ہو گئے، بیماریوں کی پیچیدگی بڑھنا شروع ہو گئی، ایکسیڈنٹس کا بڑھنا شروع ہو گیا، تو پھر ایسی ضروریات سامنے آئیں کہ انسانی جان، کیونکہ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ انسانی جان سب سے زیادہ اہم ہے، تو اس اصول کو پانے کے لیے فقہا نے بیان کیا کہ کیونکہ انسانی جان کا تحفظ بنیادی ضرورت معاشرہ ہے، لہذا انتقال خون جائز ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پاک کلام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جب کوئی شخص مجبور ہو جائے، جب کوئی شخص مجبور ہو جائے، فرمایا غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، نہ وہ وہاں پہ نافرمانی کرنا چاہے، نہ حد کو کراس کرنا چاہے، تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اس سے پہلے مردہ جانوروں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ حرام ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر جب انسان مجبوری کی حالت میں، حالت اکراہ میں آ جائے، انسانی جان کو بچانا ضروری تھا، تو اس وقت اتنا گوشت کو جائز قرار دیا جس سے انسان کی جان بچ سکے۔ اسی اصول سے کشید کرتے ہوئے فقہا نے کہا الضرورات تبیح المحظورات، اگر ضرورت آ جاتی ہے، نیسیسٹی کریٹ ہوتی ہے، تو پھر یعنی جو حرام کام ہیں ان کا بھی جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے فقہا نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ فلاں مریض کو خون کے عطیے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی جان کو محفوظ رکھا جا سکے، تو پھر فقہا نے اور علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ خون کا عطیہ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس حوالے سے ایک سے دو چیزیں اور جو زیر بحث آتی ہیں، ضرور بتائیں جی شرعی احتیاطیں خاص طور جو بالکل ان میں سے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس کا ایکسچینج، یعنی مثال کے طور پہ کیا اس کے بدلے میں پیسہ لینا جائز ہے؟ تو اس حوالے سے بھی فقہا نے بالکل واضح ٹیچنگز ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگین وہی پرنسپل، ڈو یو او یور سیلف، یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں چیز، تو آپ کیسے اس کو لے سکتے ہیں پیسے؟ اسی طرح کیا اس کو، اسی طرح مثال کے طور پہ اگر کوئی بلڈ بینک ہے، وہ اگر بیچ رہا ہے کوئی چیز، تو اس کو بھی فقہا نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، بیکاز آپ نے کسی وعدے کے تحت اگر اس کو لیا ہے اور اپنے پاس محفوظ کیا، تو آپ کے لیے بھی بیچنا جائز نہیں۔ اچھا، لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رکھے، چونکہ اس میں پھر مزید سوالات آ جاتے ہیں، فقہا نے اس کے اوپر اتنا غور و خوض کیا کہ اگر فرض کریں ایک طرف بیچنے والا خون ہے اور دوسری طرف انسانی جان ایٹ سٹیک ہے، تو آپ کے لیے خریدنا جائز ہو سکتا ہے اس انسانی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن اس شخص کا بیچنا جائز نہیں ہے، پھر بھی ناجائز ہے، پھر اس کا بیچنا ناجائز ہے۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کی جان ایٹ سٹیک ہے، تو پھر آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر جو موجودہ دور کے مسائل ہیں ان کا حل ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت صحیح، بڑا زبردست آپ نے اس کو بیان کیا۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے اپنا ڈاکٹر صاحب کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک پیشن کے تحت، ایک سوچ کے تحت جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ان کی اپنی ظاہر اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مطلب بلڈ لینے والا جو ہے وہ کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ طبی احتیاطیں جو ہے اس طرح سے نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ طبی احتیاطیں جو ڈونر کے ہینڈ پہ کیا ہونی چاہیے، ریسیپینٹ کے ہینڈ پہ کیا ہونی چاہیے، اور اگین وہی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بد احتیاطی ہو جاتی ہے تو اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو آپ کریں کہ کس لیول کا ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے۔ پہلے تو اس میں ہے ہیموگلوبن، آئرن، آر بی سیز، ہیمیٹوکریٹ، پلیٹلیٹس، WBCs،
یہ 6-7 چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں بنائی ہیں، اور ایک آدمی اگر ڈونیٹ کرنے جاتا ہے تو بلڈ بینکس والے اس کو الگ الگ فیکٹر سے نکالتے ہیں جی، اور الگ الگ بلڈ بینک الگ الگ چیزیں اس میں سے نکال کے الگ الگ طریقے سے محفوظ کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک سوال پہ ایک بات ہوئی کہ بلڈ بینکس کون سے ہونے چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ بلڈ بینک کی امپورٹنس کتنی ہے، انتقال خون جائز قرار دیا گیا، بیچنا جائز نہیں ہے، خریدنا اور بیچنا اس کا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں پروفیشنلی ایتھک جو ہے وہ ہٹ کر جاتی ہے، کیونکہ وہی والی بات کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ آپ کتاب الشفا رقت قلب کا آپ کو وظیفہ بتلا دیتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے، سن لیجئے، جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔